मीतुनी सुम्मा युहयीन वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिसने पैदा किया मुझे फिर वो मेरी रहनुमाई फरमाता है और वही मुझे खिलाता है और वही मुझे पिलाता है, और जब बीमार होता हूँ मैं बस वही मुझे शिफा देता है, और वही जो मुझे मारेगा फिर मुझे जिलाएगा। वही है जो उम्मीद रखता हूँ मैं ये कि बख्श देगा मुझे मेरे गुनाह क़यामत वाले दिन। सूरत शुअरा के 5वें रकू के चंद आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। आयत नंबर 78, 79, 80, 81 और 82। इन आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जितने लोगों को दुनिया वाले माबूद मानते हैं उन सब की इबादत में नुकसान है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जिसकी भी कोई पूजा पाठ करता है, इबादत करता है, तो इसका अंजाम उसके लिए खसारा है, नुकसान है, अपने आप के साथ दुश्मनी है। हाँ, अलबत्ता इल्ला रब्बल आलमीन, सिर्फ वो दोस्त है और उसकी इबादत में फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब ये जो फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा बाकियों की इबादत नुकसान है, अपने आप के साथ दुश्मनी है, इसलिए मैं उन सब को दुश्मन समझता हूँ, मेरी उनके साथ अनबन है, और दुश्मनी ही का मज़ाहरा करते हुए उन्होंने बुत खाने को अपने हाथ से कुल्हाड़े से तोड़ दिया था। सारे बुतों की तहस नहस ऐसी तैसी कर दी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से। तो ये इजहार था कि मेरे दिल में इनके बारे में दुश्मनी है, मोहब्बत नहीं है। अब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है वो कौन है, उसका तारुफ़ क्या है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लंबी तकरीर है अल्लाह तबारक व तआला के तारुफ़ में। उसका कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहली सिफ़त तो ये है अल्लज़ी ख़लक़नी, कि उसने मुझे पैदा किया है। वो मेरा खालिक है, मैं उसकी मखलूक हूँ। मैं नहीं था, मौजूद ही नहीं था, वजूद ही नहीं था, अदम महज़ था, उसने मुझे अदम से वजूद बख्शा है। वो मेरा खालिक है, मैं उसकी मखलूक हूँ। तो जो खालिक होता है वही इबादत के लायक होता है, वही इलाह होता है, उसके अंदर उलूहियत की सिफ़त होती है। इसलिए फरमाया पहली सिफ़त उसकी अल्लज़ी ख़लक़नी, जिसने मुझे पैदा किया। और दूसरी सिफ़त फ़हुव यहदीनी, और वही मुझे हिदायत देता है। सामाने हिदायत, राहे हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ वो होता है जो अल्लाह की तरफ से आता है। जैसे अम्बिया सब के सब मबऊस मिनल्लाह है, मुंतखब मिनल्लाह है। किसी भी नबी के चुनाव में इंसानी इख्तियार का कोई दखल नहीं है, इसलिए नबी हादी है। किताबें जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से भेजी, चाहे वो बड़ी बड़ी 4 किताबें हैं या सहाइफ हैं अम्बिया के, इनके अंदर भी इंसान के अमल का, इख्तियार का कोई अमल दखल नहीं है। ये किताबें भी हादी हैं अपनी अपनी जगह पर। जो सामान्य हिदायत है, जिसकी बिना पर बंदे को हिदायत मिल सकती है, वो अल्लाह की तरफ से है। मैं खुद जो सोचूंगा, दूसरा खुद जो सोचेगा, सोसाइटी, कमेटी, कोई काबीना, कोई इदारा अपने लिए जो सोचेगा वो अल्लाह के यहाँ भी मकबूल हिदायत हो, राह हिदायत बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारी इंसानियत भी गुमराही पर इकट्ठी हो सकती है। फिरौन और उसकी कितनी बड़ी काबीना होगी, सब गुमराही पर इकट्ठे थे।
اسی طریقے سے متولیان کعبہ جو مشرکین مکہ تھے، ساری دنیا ان کا احترام کرتی تھی کعبے کی وجہ سے، لیکن بیچارے گمراہی پر مجتمع ہو چکے تھے۔ اس لیے انسانوں کا ذہن انفرادی یا اجتماعی ہدایت کی راہ سوچنے کے لیے کافی نہیں ہے، ہاں اس وقت ہے جب وہ وحی کا غلام بن جائے۔ تو ہدایت کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے من جانب اللہ ہیں، انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ، کلمہ ہے، ایمان ہے، شریعت ہے، دین ہے، قرآن ہے، سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ان میں ہدایت ہے۔ یہ میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور ان کو لے کر کے ہم ہدایت والے بن سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ يَهْدِينِ، ہدایت اسی کی طرف سے آتی ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ تم سارے مل کر کے مجھے جو مشورہ دو اور میں تمہارے بتائے ہوئے مشورے پہ چل پڑوں، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں صحیح ہدایت پہ چل رہا ہوں۔ ہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے، جب میں اس کی اتباع کروں تو اب میں ہدایت والا ہوں۔ فَهُوَ يَهْدِينِ۔ اور تیسری صفت فرمایا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِ، وہی اللہ رب العالمین ہے جو مجھے کھلاتا ہے۔ کھلانا اس کی صفت ہے، باقی سب کھانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی کھلانے والا ہے۔ اور یہ نظریہ عقیدہ ہونا چاہیے، پکا ٹھکا ہونا چاہیے کہ میری اولاد کو میرا اللہ کھلا رہا ہے، میں نہیں کھلا رہا، مجھے میرا اللہ کھلا رہا ہے۔ میری ملازمت، میرا کاروبار، میری مزدوری، میری کھیتی باڑی، میری تجارت، یہ مجھے نہیں کھلا پلا رہی ہیں، مجھے میرا اللہ کھلا پلا رہا ہے۔ لال حسین اخگر ایک رائٹر گزرا ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانح حالات میں انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح میں لال حسین اخگر نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت لاہوری کی عجیب زندگی تھی، بے تاج بادشاہ جسے کہتے ہیں، کہ اس وقت جب ذرائع ابلاغ نہیں تھے، ان کے جنازے میں لاکھوں انسان شریک تھے۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے واقعہ لکھا کہ نیچے دروازہ کھٹکا، مکان اوپر تھا، بچے کو ماں نے نیچے بھیجا، دیکھو بیٹا دروازے پر کون ہے۔ بچہ گیا تو آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی سالن ہے، اس نے روٹی سالن دی، بچہ لے کے اوپر آ گیا۔ اب ماں پوچھتی ہے بیٹا کس نے دیا؟ بچہ کہتا ہے اللہ، حالانکہ کس کے ہاتھ سے لیا؟ انسان کے ہاتھ سے لیا۔ بچے نے روٹی انسان کے ہاتھ سے لی، لیکن ذہن یہ بنایا گیا تھا ماں باپ کی طرف سے کہ کھلانا پلانا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ ماں بار بار پوچھتی ہے، مرد تھا، عورت تھی، بوڑھا تھا، جوان تھا، اس گھر والا تھا، اس گھر والا تھا، کس نے کھانا دیا؟ بچہ ایک ہی جواب دیتا ہے بار بار اللہ۔ یہ واقعہ لال حسین اخگر نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جب چھوٹے بچوں تک کا یہ ذہن بنا ہوا تھا تو پھر اپنی کیا کیفیت ہوگی، اپنا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا۔ تو یوں جو بندہ فنا فی اللہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو یوں چمکاتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی 6 مہینے تک اس سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، لیبارٹریوں میں مٹی چیک ہو رہی تھی، تو دنیا نے لیبارٹریوں نے مانا کہ یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی صفت یہ ہے الذی، وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، ہوا یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے۔ کھلانا پلانا، ضروریات کا پورا کرنا، قاضی الحاجات صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس لیے سب اللہ دیتا ہے، کوئی بھی پیریں دیتا نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی قاضی الحاجات ہے۔ تو فرمایا اور صفت بیان کرتے ہوئے والذی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اسی کے خزانہ شفا سے ملتی ہے۔
جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، بیماری میرے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور مجھے بیمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ظاہری سبب بھی بیماری کے جو ہیں وہ بھی بیماری کا سبب بننے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نظرہ لگ گیا جی، فلاں کام سے فلاں ہو گیا جی، اس وجہ سے بخار ہو گیا جی، بے شک اسباب ہیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، لیکن ہر سبب مؤثر ہونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ کھانا کھانا سبب ہے، بھوک ختم کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ پانی پینا سبب ہے، پیاس ختم کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ دوائی لینا سبب ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ چاہے تو سبب میں تاثیر ڈال دے، اور اگر چاہے سبب 1000 مرتبہ اختیار کرو اور اللہ تاثیر نہ ڈالے۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ پانی کا کام ڈبونا ہے، پر ایسا بھی ہوا کہ پانی ڈبونا تو دور کی بات ہے، پاؤں بھی گھیلے نہیں ہو رہے، اور آگ کا کام جلانا ہے، اور جلانا تو دور کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے سب سے آسودہ اور سوکھے، آسانی اور راحت والے دن کون سے ہیں، فرمایا وہ ہے جو نمرودی چغے میں گزارے تھے، اس سے زیادہ اچھے دن میری زندگی کے نہیں ہیں۔ چھری کا کام کاٹنا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ تو نہیں چل گئی۔ اس لیے ہر سبب اپنے مؤثر ہونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، بس وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا کا خزانہ صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور فرمایا اس کی اور صفت یہ ہے کہ وہی مجھے مارے گا۔ میری موت کا نظام، موت کا وقت، موت کی حالت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے ساری دنیا مل کے مجھے مار نہیں سکتی، اور جب وہ چاہے گا پھر ساری دنیا مل کے مجھے بچا نہیں سکتی۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے مارے گا جب میرا موت کا وقت مقررہ آ جائے گا، اور پھر قیامت کے دن مجھے دوبارہ جلائے گا، زندہ کرے گا۔ اور والذی اطمع ان یغفر لی، وہی اللہ رب العالمین ہے جو طمع اور امید رکھتا ہوں میں یہ کہ بخش دے گا مجھے خطیئتی، میرے گناہ، یوم الدین، جزا والے دن، قیامت والے دن۔ قیامت والے دن گناہوں کا بخشنا اور نیکیوں کا قبول کرنا یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی صفت ہے، اسی سے اس کی امید ہے، اسی کا پر اس کا یقین ہے، اسی سے آس اور امید لگائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعارف کرایا، یہ صفات بیان کی اللہ رب العالمین کی، اور یہ صفات یہ ایک مستقل عقیدہ ہے، یہ ایک یقین ہے۔ انسان کی ابتلا یہی ہوتی ہے کہ ایک طرف اسباب ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف مسبب الاسباب ہے جو غیب ذات ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اب انسان کا ابتلا، آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آیا ان نظر آنے والے ظاہری اسباب پہ یقین کرتا ہے، یا ان کے پیچھے جو مؤثر بالذات اللہ کی ذات ہے جو کہ آنکھوں سے غائب ہے، آیا اس پہ یقین کرتا ہے۔ تو انسان کا ابتلا اور آزمائش اور ایمان اسی کا نام ہے کہ سارا کچھ نظر آنکھوں سے اور آ رہا ہے، مگر یقین یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس لیے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق ساری کی ساری محتاج ہے، سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہے، امیر بھی، غریب بھی، بادشاہ بھی، گدا بھی، سب کے سب محتاج ہیں۔ قاضی الحاجات سب کا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق